स्टेप नंबर 3, तरीका तालीम को समझना। पहला काम, इज्तमाई तालीम देना और इनफरादी तालीम से परहेज करना पेश किया जा रहा है। तालीम के 2 तरीके हैं, इज्तमाई तालीम, 2 इनफरादी तालीम। इनफरादी तालीम का मतलब है अलग अलग पढ़ाना, यानी उस्ताद एक वक्त में एक ही तालिब इल्म को सबक पढ़ाए, फिर दूसरे को पढ़ाए, फिर तीसरे को पढ़ाए, इस तरह तमाम बच्चों को पढ़ाए। इनफरादी तालीम में रोजाना 1 घंटे में 3 मिनट के हिसाब से बच्चों को माहाना 60 मिनट और सालाना 600 मिनट मिलेंगे, तो कुरान पढ़ने और सीखने में तकरीबन कई गुना से ज्यादा वक्त लग जाएगा। बच्चों को बाकी दूसरी चीजें सीखने का मौका नहीं मिल पाएगा। इज्तिमाई तालीम। इज्तिमाई तालीम का मतलब है सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना, यानी उस्ताद एक जमात के तमाम तलबा को एक साथ पढ़ाए और तमाम तलबा एक साथ पढ़े। इस तरह तलबा का पूरा वक्त 1-1 मिनट पढ़ने और सीखने में लगेगा और उन्हें कम वक्त में ज्यादा चीजें सीखने को मिलेगी। इस तरह अगर एक उस्ताद के पास 1 घंटे में 20 तलबा पढ़ते हैं तो हर बच्चे को उस्ताद से सीखने के लिए एक दिन में 60 मिनट और महीने में 1200 मिनट और साल में 12,000 मिनट मिलते हैं, जिससे कुरान के साथ दूसरी बहुत सारी बुनियादी और जरूरी बातें सीखने का मौका मिलता है। इज्तिमाई तालीम का सबूत दौरे नबवी में भी पाया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कभी कभी तालीमी हलकों में जाते और पूछते कि तुम लोग क्या कर रहे हो। एक मर्तबा चंद गरीब मुहाजिर सहाबा कुरान की तालीम हासिल कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए और पूछा, तुम लोग क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा कि एक आदमी कुरान पढ़ रहा था और हम लोग सुन रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने मेरी उम्मत में वो लोग पैदा किए जिनके बारे में मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं उनके साथ बैठूं। ये कहकर आप उस हल्के में बैठ गए। इज्तिमाई तालीम के जरिए उस्ताद बच्चों पर एक साथ तवज्जो दे सकता है, जिसकी वजह से बच्चों को शरारत करने का मौका नहीं मिल पाता। कम तवज्जो देने वाले तलबा या जिन बच्चों को सबक जल्द याद नहीं होता, वो भी गैर महसूस तरीके पर सबक का तकरार करने पर सबक याद कर लेते हैं। बच्चों में एक दूसरे से आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होता है, बच्चों में खुद एतमादी पैदा होती है और उनकी झिझक दूर होती है। बच्चों को तालीमी माहौल मिलता है और सबक दरसगाह में याद हो जाता है। लिहाजा इनफरादी तालीम के मुकाबले में इज्तिमाई तालीम से बच्चों को कई गुना ज्यादा फायदा होता है। इस वजह से दुनिया के तमाम तालीमी इदारों में, ख्वाह वो मदरसा हो या स्कूल हो या कोई इंस्टीट्यूट, हर जगह इज्तिमाई तालीम होती है। इसलिए मकतब में भी इज्तिमाई तालीम का निजाम होना चाहिए और दुनिया में चलने वाले तमाम जबानों को इज्तिमाई तौर पर सिखाया जाता है। हत्ता कि अरबी ममालिक में अरबी भी इज्तिमाई तौर पर सिखाई जाती है, इसलिए कुरान भी इज्तिमाई तौर पर सिखाया जाए। तजर्बे से यह पता चला कि दुनिया भर में इनफरादी तौर पर पढ़ाने वाले मकातिब के मुकाबले में इज्तिमाई तौर पर पढ़ाने वाले मकातिब बहुत कामयाब हैं, क्योंकि इज्तिमाई तौर पर पढ़ाने की वजह से बच्चों के अंदर सुस्ती खत्म होकर चुस्ती और फुर्ती पैदा हो जाती है। इस वजह से अक्सर बच्चों को मकातिब में स्कूल से भी ज्यादा अच्छा लगता है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اس طریقے تعلیم کی بنیادی خصوصیت اجتماعی تعلیم ہے، جس کا طریقہ استاذ تمام طلبہ کو ایک ساتھ پڑھائے گا۔ اس سے تمام طلبہ متوجہ رہیں گے، شوق بڑھے گا، مکمل وقت تعلیم میں لگے گا۔ انفرادی طریقے تعلیم میں استاذ ایک طالب علم کو پڑھاتا ہے۔ اگر ایک جماعت میں 20 طلبہ ہوں تو 60 منٹ کو 20 طلبہ پر تقسیم کریں
تو یہ ایک طالب علم کو استاذ صرف 3 منٹ پڑھاتا ہے. اس طرح ایک طالب علم پورے مہینے میں 1.25 گھنٹہ تعلیم حاصل کرتا ہے اور سال بھر میں صرف 12.5 گھنٹے تعلیم حاصل کرتا ہے، بشرطے کہ طالب علم روزانہ سبق لے اور پابندی سے حاضر ہو. جبکہ اجتماعی تعلیم میں پورا وقت یعنی 1 گھنٹہ روزانہ پڑھنے پڑھانے میں لگتا ہے، ماہانہ 25 گھنٹے اور سالانہ 250 گھنٹے پڑھتا ہے. اب آپ کے سامنے اجتماعی طریقے تعلیم کا مختصر نمونہ پیش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں، آج کا سبق شروع کرتے ہیں. حفظ سورہ. حفظ سورہ قرآن کریم کی کسی صورت کے یاد کرنے کو حفظ سورہ کہتے ہیں. حفظ سورہ کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. اللہ الصمد. اللہ الصمد. اللہ الصمد. اللہ الصمد. لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد. ولم یکن له کفوا احد. 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 چلو بیٹا، اب کون سنائیں گے؟ ہم پڑھیں گے. بیٹا نور، آپ سناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. ایک منٹ بیٹا، کون بتائیں گے نور نے کیا غلطی کی؟ بیٹا سفیان، آپ بتاؤ. نور نے قاف کو کاف پڑھا. شاباش، پڑھ کر دکھاؤ تم. قل هو اللہ احد. اب تم پڑھ کر بتاؤ. قل هو اللہ احد. شاباش، آگے چلو. اللہ الصمد. آپ نے اجتماعی طریقے تعلیم ملاحظہ فرمایا. اساتذہ کو چاہیے کہ بچوں کی تجوید کا خاص خیال رکھے. اگر کوئی بچہ غلطی کرے تو اسے شفقت کے ساتھ درست کرے. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. دوسرا کام، سال میں 1 مرتبہ داخلہ لینا پیش کیا جا رہا ہے. بچوں کا داخلہ سال میں کسی ایک ہی وقت میں لیں. اس کی ترتیب اس طرح ہوگی کہ علاقے کے اعتبار سے داخلے کا نظام بنائیں. یعنی اگر رمضان میں چھٹی کی ترتیب ہے تو شوال میں، اور اگر مئی میں چھٹی کا نظام ہے تو جون سے داخلہ کا نظام بنائیں. ایک ساتھ داخلہ لینے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اجتماعی تعلیم کے نظام میں حرج نہیں ہوگا اور درجہ بندی میں بھی آسانی ہوگی. تعلیمی سال کے آخر میں 1 سے 2 ماہ پہلے ہی داخلہ کے وقت اور تاریخ کا اعلان کر دیں. جس طرح مدرسوں اور اسکولوں میں سال میں 1 مرتبہ داخلے کا نظام بنایا جاتا ہے. تیسرا کام، طلبہ کو درجہ بندی یعنی کلاس روم کے حساب سے بٹھانا پیش کیا جا رہا ہے. عمر اور تعلیمی صلاحیت کے اعتبار سے طلبہ کی درجہ بندی کی جائے اور مکتب میں موجود طلبہ یعنی اسٹوڈنٹ کو ان کی عمر اور تعلیمی صلاحیت کے اعتبار سے الگ الگ جماعت میں تقسیم کر دے تاکہ ایک ہی ذہنی سطح والے بچے ہوں اور ان کو پڑھانے میں آسانی ہو. قرآن کریم کے بچوں کی بھی الگ جماعت بنا کر اجتماعی پڑھانے کی ترتیب بنائے. مثلا اگر کسی جماعت میں چند طلبہ کے قرآن کا سبق الگ الگ ہو تو ان سب کا سبق ایک کریں. مثلا 12ویں 14ویں اور 16ویں پارے میں قرآن پڑھنے والے طلبہ کو معلم پہلے 15 منٹ میں نورانی قاعدہ پڑھا کر اسے جلد از جلد ختم کرنے کی کوشش کرے اور بقایا 15 منٹ میں قرآن
16वें पारे से थोड़ा थोड़ा इज्तिमाई तौर पर मखारिज की मुकम्मल रियायत के साथ पढ़ाए और कुरान शुरू करने वाले तलबा को मुअल्लिम टुकड़े करके हिज्जे और कवायद के साथ इज्तिमाई तौर पर पढ़ाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد الحمد لله لله رب العالمين العالمين حمزة لام زبر ال حمزة لام زبر ال حاميم زبر حم حاميم زبر حم الحم الحم دال پیش دو دال پیش دو الحمد الحمد لام لام زیر لیل لام لام زیر لیل لام کھڑا زبر لا لام کھڑا زبر لا للہ للہ ہا زیر ہی ہا زیر ہی للہ للہ الحمد للہ الحمد للہ رابا زبر رب رابا زبر رب با لام زیر بل با لام زیر بل رب رب عین کھڑا زبر ع عین کھڑا زبر ع رب الع رب الع لام زبل لام زبر ل رب العال رب العال میم یا زیر می میم یا زیر می رب العالمی رب العالمی نون زبرنا نون زبرنا رب العالمین رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین۔ طلبہ کی ادائیگی جب تک اچھی نہ ہو جائے معلم خود ہی پڑھائے، طلبہ سے نہ پڑھوائے۔ قرآن اور دینیات کا سبق پڑھانے کے بعد طلبہ سے سبق اس طور پر سنیں کہ ایک طالب علم سنائے اور تمام طلبہ غور سے سنیں۔ اس کے غلط پڑھنے پر طلبہ ہاتھ اوپر اٹھا کر اشارہ کرے، پر استاد ان سے پوچھ کر اس کی تصحیح کرائے۔ تمام طلبہ سبق سنائیں، اس طرح بار بار سننے سے سبق یاد ہو جائے گا۔ ایک جماعت میں زیادہ سے زیادہ 20 طلبہ رکھیں تاکہ روزانہ اسباق دینے اور سننے میں آسانی ہو، اور ایک وقت یعنی 1 گھنٹے میں ایک ہی جماعت کو اجتماعی طور پر پڑھائیں۔ مخلوط جماعت نہ رکھیں تاکہ ایک جماعت کو تعلیم دینے میں آسانی ہو۔ چھوٹے بچوں کی جماعت کو بچوں کے انداز میں پڑھائیں اور بڑے طلبہ کی جماعت کو بڑوں کے انداز میں پڑھائیں۔ اس سے ان کے اندر دلچسپی پیدا ہوگی اور وہ شوق سے پڑھنے والے بن جائیں گے۔ چوتھا کام، طالب علم کے پاس درجہ وار کتاب ہو، پیش کیا جا رہا ہے۔ ہر طالب علم کے پاس درجہ وار کتاب ہو تاکہ طلبہ کی توجہ کتاب اور سبق میں رہے اور گھر جا کر سبق کا دور کر سکے۔ پانچواں کام، تختہ سیاہ یعنی بلیک بورڈ اور نورانی قاعدہ چارٹ کا استعمال کیا جائے، پیش کیا جا رہا ہے۔ بلیک بورڈ یا نورانی قاعدہ چارٹ ایسی جگہ لگائیں کہ تمام بچوں کو نظر آئے۔ نیز پڑھاتے وقت
اس کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے رہیں، سامنے نہ کھڑے ہو، تاکہ بچوں کو نظر آئے اور بچوں کو مختلف سوالات کے ذریعے متوجہ رکھیں۔ بلیک بورڈ پر تعلیم دینے کے بعد جو کچھ پڑھایا گیا ہے اس کو کتاب میں سے بھی پڑھائیں، پھر بچوں سے باری باری پڑھنے کے لیے کہیں۔ تختہ سیاہ پر تعلیم دینے سے بچوں کے لیے سمجھنا اور استاد کو سمجھانا آسان ہو جاتا ہے۔ اس پر بچوں کو پڑھانے سے ان کی توجہ ایک جگہ رہتی ہے اور مضمون ذہن نشین کرانا آسان ہو جاتا ہے اور الفاظ و حروف کی شکل اور صورت ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ چھٹا کام، زیادہ وقت دینے والے طلبہ کی ترتیب بنائیں۔ پیش کیا جا رہا ہے۔ مکتب میں 1 گھنٹے سے زیادہ وقت دینے والے طلبہ کی اگر مکمل جماعت ہو تو ان کو 1 سال کا نصاب جلد ختم کروا کر دوسرے سال کا نصاب شروع کیا جا سکتا ہے۔ اگر بڑے بچوں کی جماعت ہے اور وہ نصاب جلد یاد کر لیتے ہیں تو اگلے سال کا نصاب شروع کروایا جائے۔ 7واں کام، کتاب کو ہدایت برائے استاد کے مطابق پڑھانا۔ پیش کیا جا رہا ہے۔ دینیات نصاب پڑھانے کے لیے روزانہ 1 گھنٹے کا وقت مقرر کیا گیا ہے، اس کو اسی ترتیب پر پڑھائیں۔ قرآن کے لیے 40 منٹ اور بقیہ تمام عناوین کے لیے 5-5 منٹ مقرر ہیں۔ ہر مہینے میں 20 دن سبق پڑھانے کے اور 4-5 دن چھٹی کے ہوں گے۔ مہینے کے آخر میں 5-6 دن پورے مہینے کا دور کرائیں۔ بالغان و مستورات کو انفرادی ہرگز نہ پڑھائیں، بلکہ ان کی نفسیات کا خیال کرتے ہوئے اجتماعی پڑھانا بہت ضروری ہے اور بچوں والا طرز اختیار نہ کریں۔ 8واں کام، مہینے وار ٹارگٹ کے حساب سے پڑھانا اور دستخط کرنا۔ پیش کیا جا رہا ہے۔ ہر سبق کے لیے مہینے متعین کر کے ایک خانے میں دیے گئے ہیں۔ معلم ان مہینوں کو رعایت کرتے ہوئے سبق کو مکمل کریں۔ ڈائری اور ورک بک میں مہینے وار مضامین کا جائزہ چارٹ کے نیچے 4 کام دیے گئے ہیں۔ ہر مہینے کے ختم پر معلم ان 4 کاموں میں رائٹ یا رانگ کا نشان لگائیں۔ اس سے اساتذہ کے ساتھ والدین اور ذمہ دار بھی فکر مند رہتے ہیں۔ مہینے کے ختم پر کام کے خانوں میں نشان لگانے کے بعد نیچے دستخط کریں۔ والدین سے رابطہ کے لیے اساتذہ ڈائری اور ورک بک کا استعمال کریں اور روبرو ملاقات یا فون و SMS کے ذریعے سے بھی ان کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر دلائیں۔ 9واں کام، معلمین کے لیے ہدایات۔ پیش کیا جا رہا ہے۔ معلم انتظامی اور تعلیمی امور میں ذمہ دار اور محتمم کی مدد کرے۔ معلم کو اللہ کی طرف سے جو علم ملا ہے وہ ایک امانت ہے، اس کو پہنچانے کی فکر کرتا رہے اور اس کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے سے اللہ سے ڈرتا رہے۔ وہ اس بات کا ہر وقت دھیان رکھے کہ بچہ اور اس کا وقت امانت ہے، اس میں کسی قسم کی خیانت نہ ہو۔ دوران سبق طالب علم کے 1 منٹ کا صحیح استعمال کرے، وقت بالکل ضائع نہ کرے، مقررہ وقت پر نصاب ختم کرنے کی کوشش کرے۔ معلم بچوں کے سامنے اپنے عمل سے اچھا نمونہ پیش کرے اور ہر برے عمل سے دور رہے، کیونکہ بچے ماں باپ سے بھی زیادہ استاد کی نقل کرتے ہیں اور اس کی بات کو لیتے ہیں۔ بچے کے سامنے 2 آئیڈیل رہتے ہیں، ایک استاد، دوسرا باپ۔ باپ کو تو فرصت ہی نہیں، ہاں اس کا استاد اس کے ساتھ ہے، لہذا وہ اس کے لیے آئیڈیل بنے۔ اگر کسی شاگرد کو کسی غلطی پر نصیحت کرنا ہو اور وہ غلطی ایسی ہو کہ اگر سب کے سامنے ظاہر کی جائے تو اسے شرم آئے گی تو اسے تنہائی میں نصیحت کرے۔ استاد طلبہ سے کسی قسم کی خدمت نہ لے اور تہمت کے تمام موقعوں سے دور رہے، ورنہ فتنہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے۔ معلم کو چاہیے کہ ہر عمل میں طلبہ کی بھلائی کو سامنے رکھے۔ مکتب کے اندر کوئی ایسا کام نہ کرے جو مکتب اور طلبہ کے لیے نقصان دہ ہو۔ آج لوگوں کے سامنے سب سے قیمتی چیز وقت ہے۔ اگر اسٹوڈنٹ کا وقت ضائع ہونے سے بچ گیا اور اس کی 1 منٹ صحیح دین سیکھنے کے لیے استعمال ہو گئی تو وہ اپنے مشغول وقت میں سے کچھ وقت دے کر ضروری دین حاصل کر کے اس پر عمل کرے گا۔
اگر ہم سمجھے کہ دنیا بھر میں 5% ایسے لوگ ہیں جن کا قرآن صحیح ہے، اگر ان میں سے ہر ایک یہ نیت اور عزم کر لے کہ میری زندگی میں کم سے کم 20 لوگوں کا قرآن صحیح کروں گا، روزانہ 1 گھنٹہ فارغ کر کے 20 لوگوں کا قرآن صحیح کرتے ہوئے بنیادی دین سکھاؤں گا، تو اگلے 3 سال میں 5 × 20 کر لو تو 100% لوگوں کو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا اور بنیادی دین کا علم آ سکتا ہے۔